आदाब दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान बेदिल है और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाली सियासत, समाजी वर्क और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के वो लोग जो बड़े शहरों में आके मुख्तलिफ तरह के जो है वो कारोबार करते हैं, उस हवाले से हम ये देखते हैं कि सियासत के ऊपर, समाज के ऊपर और वो जितने बिजनेसेस मौजूद हैं उसके ऊपर एक मौरूसियत की एक छाप है। यानी वो लोग जो सियासत के ऊपर काबिज़ हैं वही लोग NGOs की शक्ल में समाजी वर्क करते हैं और वही लोग बाद में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, उस पूरे अमल को जब वो बिजनेसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके ज़रिए फिर वो लोगों के ऊपर जो हक़ हकमियत है, हक़ हुक्मरानी है, उसको, उस अमल को जो है वो बरकरार रखते हैं। इस मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए आज़ाद कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान, जिन्होंने सियासत भी की, एक तंजीमी ढांचे में भी रहे, समाजी काम भी किया और फिर आज वो इन दिनों जो है वो उन्होंने बिज़नेस का आगाज़ किया और बहुत थोड़े वक्त में उस बिज़नेस के अंदर अपना जो है वो एक नाम पैदा किया। मेरी मुराद अब्बासपुर से इजलाल हैदर नकवी साहब हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। इजलाल साहब, सबसे पहले अपना हाल अहवाल बताइए और फिर हम इस पूरे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने वक्त दिया, आपने अपने इस पॉडकास्ट में मदऊ किया। हाल अहवाल अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और वंस अगेन थैंक्स टू यू कि आपने ये आज इस तरह के एक वर्सटाइल टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए दावत दी। होप कि इंशाअल्लाह हमारी डिस्कशन अच्छी जाएगी। इजलाल साहब, बहुत शुक्रिया। और ये सुन के अच्छा लगा कि आज के इस पूरे समाज के अंदर जब हम देखते हैं कि हर तरफ सियासी हवाले से एक मायूसी है, समाज को लेके नौजवान बहुत मायूस है, कारोबार को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके बहुत मायूस है, और वहीं हम आप जैसे कुछ नौजवानों को देखते हैं वो जो इस समाज के अंदर उस मायूसी का रास्ता काटते हैं, उस पूरे अमल का रास्ता काट के एक मुनफरिद और एक अलग पहचान जो अपनी बनाते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में हमें ये बताइए। नाम चूँकि आपका जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है, इजलाल हैदर नकवी, तो इजलाल हैदर नकवी कौन है और उनकी बुनियादी जो पूरी एक तालीमी सिलसिला रहा, ताल्लुक़ कहाँ से है, तालीमी सिलसिला स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। जी उस्मान साहब, नाम तो आपने बता दिया है, इजलाल हैदर नकवी मेरा नाम है। अब्बासपुर मेरा हल्का इंतहाब है, तहसील हमारी हजीरा है और गमीर एक गांव है जहां से मेरा ताल्लुक़ है। एजुकेशन मैंने अपनी स्कूलिंग जो है मेरी वो आर्मी पब्लिक स्कूल हजीरा से है। देन मैंने अपनी FSC जो है वो इकरा मॉडल कॉलेज गमीर के अंदर हमारा एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने FSC की। और फिर मैंने चूँकि मुझे LLB का शौक़ था तो मैंने जामिया आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से मैंने LLB किया। एंड उसके बाद चूँकि मुझे अपनी फ़र्दर एजुकेशन का हमेशा से शौक़ था कि मैं UK से उसको परसू करूँ, तो मैंने LLM जो है वो BPP यूनिवर्सिटी लंदन से किया। और अभी मेरा जो तालीमी सिलसिला है वो भारत लॉ की तरफ है और वो साथ साथ चल रहा है, और उसके साथ जो है वो एक कारोबार का भी एक सिलसिला है जिसको लेकर चल रहा है। इजलाल साहब, आपने सियासत भी की, एक तंजीमी ढांचे के अंदर रहे और एक आम ज़िम्मेदारी भी आपके पास रही, समाजी कामों के अंदर भी आपका एक इन्फ्लुएंस रहा बहरहाल। तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने सियासत का आगाज़ किया और बहुत ग्राउंड लेवल से फिर एक तंजीम के अहदेदार बने, और फिर उस सारी सियासत का जब पे बैक होने का वक्त आया कि उससे कुछ मिले, वापस नौजवानों को जो है वो अकोमोडेट किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, तो आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो इग्नोर किया गया और उसके बाद आपको इस समाज में एक मायूसी का सामना हुआ, जिसके बाद आप काफ़ी अर्सा मायूस रहे और उसके बाद आपने ये फ़ैसला किया कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, जिसके बाद आप UK गए और वहाँ पे आपने अपनी जो मेहनत थी वहाँ पे एक नाम बनाया, फिर एक बिज़नेस खड़ा किया और फिर आपका ये कोशिश की कि फिर मैं उसी पूरी रवायत का हिस्सा बन के फिर मैं इस सियासी ढांचे का हिस्सा बनूं। तो एक ऐसा नौजवान जिसके अंदर
ایک تبدیلی کی ہو بھی تھی، انقلاب کی، سماج کی بہتری کی ہو بھی تھی، تو اس کے اندر یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ایک طرف ایک سیاسی راستے سے پوری جدوجہد ہونے کے باوجود بھی اسپیس نہیں ملی، تو اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے چونکہ باہر جانا ہے اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو ملنا ہے جس طریقے سے عموماً ہم آزاد کشمیر میں وہ سیاست کو دیکھتے، تو کیا آپ کے نزدیک یہ ایک درست عمل تھا بجائے اس کے کہ آپ اسی سماج میں رہتے اور اس عمل کو جاری رکھتے، اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھتے اور پھر ایک کسی مقام پہ پہنچتے، اور اس کو ایک راستہ آپ نے وہ روکا اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان سیاستدانوں کو یا ان لوگوں کو وہیں سے جا کے ملوں گا جہاں سے اکثر لوگ ان کو ملتے؟ دیکھیں عثمان صاحب، زندگی کے 6 سال میں نے اپنے تقریباً 6 سال جو میری ایک کسی بھی نوجوان کی یعنی جوانی کا ایک بھرپور جوانی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو دی۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے بھرپور سیاست کی۔ آزاد کشمیر بھر کے اندر ہماری ایک ٹیم ہے، آج بھی وہ چھاپ موجود ہے۔ بہت سے نوجوان ہیں جو بڑا ایکٹیولی آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی مایوسی کی، تو چونکہ انفارچونیٹلی نئے لوگوں سے جو پرانے چہرے ہیں یا جو موروثیت کا ایک نظام ہے آزاد کشمیر کے اندر، تو وہ ہمیشہ حائف رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں ایک بڑے متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے، ایک مڈل کلاس فیملی میں میں نے آنکھ کھولی۔ آج بھی مڈل کلاس لوگ ہی ہیں ہم، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑا سرمایہ ہے یا اس طرح کا کوئی ڈر والی کوئی ایسی چیز تھی نہیں بظاہر کہ جو کسی کے اندر خوف ہوتا۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ وہ والی سپیس جب ایک کوئی بھی سیاسی ورکر جو ہوتا ہے اس کے لیے آکسیجن ہوتی ہے کہ جب اس کی جماعت کہیں پر اقتدار میں ہے تو کم سے کم اس کی بات کو ویلیو کیا جائے۔ ہم نے اپنی ذاتی مفاد کی تو کبھی بات کی نہیں، نوجوانوں کی بات کی ہے، نوجوانوں کے حقوق کی بات کی ہے، نوجوانوں کا جو سیاست کے اندر کردار ہے اس کو مزید مؤثر کرنے کی بات کی، لیکن وہ انفارچونیٹلی اسپیس نہیں مل سکی۔ ایک چیز میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر ایک بڑی حقیقت ہے کہ سرمایے کے بغیر سیاست کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مزاحمتی سیاست کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بھی بہت سے نام ابھر کر سامنے آئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے بحیثیت نوجوان، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ خود بھی اگر میں گراؤنڈ لیول کے اوپر موجود ہوتا تو شاید اس تحریک کا ایک کارکن کی حیثیت سے حصہ ہوتا، لیکن چونکہ روزگار کے سلسلے میں ملک چھوڑنا پڑا تو تحریک کا بھی اس طرح سے حصہ نہیں رہے۔ سوشل میڈیا کی حد تک چلیں، جتنی بھی پارٹیسپیشن ہو سکتی تھی وہ کی ہے۔ ان نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ معاملات اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایک ایسا لیول آتا ہے جہاں پر میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں آپ کو پریکٹیکل پولیٹکس کا حصہ بننے کے لیے اس سارے نظام کا حصہ بننا پڑتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، چونکہ ہماری ریاست کے اندر لوگ سرمایہ کو بڑا مانتے ہیں، برادری ازم کی سیاست ہے، موروثیت کی سیاست ہے، علاقہ ازم کی سیاست ہے، سو یہ اتنی تقسیم در تقسیم جو ہے اس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے کم سے کم اس قابل بننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، یہی وجہ ہے کہ میں نے وہ راستہ انسٹنٹلی یعنی جس چیز کے اوپر میں چل رہا تھا اس ڈگر کے اوپر میں نے چلنے کے بجائے میں نے مختلف راستے کا انتخاب کیا۔ زندگی کہاں لے کر جائے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی سیاست میں دوبارہ واپسی ہوئی تو یقیناً اس تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ جس تیاری کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر سیاست کے اندر سروائیو کرنا ممکن ہے اس کو لے کر چلیں گے۔ ادروائز میرا خیال ہے کہ آپ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں نوجوانوں کو بھی، جہاں تک یہ پوڈ کاسٹ آپ کا جائے گا، میں نوجوانوں کو ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی ذات کو مضبوط کریں۔ جو ٹائم ہمارے نوجوانوں کا اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے وہ ہمارے نوجوان دیگر معاملات کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر جب دیکھیں فیملی ایک حقیقت ہے، آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے اپنی بیوی کے نان نفقے کا بندوبست کرنا ہے، اپنے بچوں کو لے کر چلنا ہے، والدین کے معاملات کو وہ ظاہر ہے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ انقلاب لا سکتے ہیں ضرور،
لیکن آپ یہ جو حقائق ہیں، یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، ان سے دور نہیں بھاگ سکتے. تو کم سے کم آپ ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیں کہ ہم ان کو مینیج کیسے کریں گے. باقی سارے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ادا صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ نے کوشش کی کہ پہلے ایک سیاسی عمل سے پورا ایک سیاسی پروفائل ہونے کے باوجود جو سسٹم نے قبول نہیں کیا، تو پھر اسی سسٹم کا حصہ بن کے واپسی کا ایک جو جس طرح کا آپ کا میں سسٹم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عثمان صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے. میں اس سسٹم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سسٹم نے مجھے مایوسی دی. میں مایوس نہیں ہوا، میں نے راستہ تبدیل کیا، لیکن اس سسٹم نے میرا راستہ روک کر میرے پر احسان کیا ہے. میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. اگر فار دا ٹائم بینگ مجھے سسٹم قبول کر لیتا تو شاید میں یہ اپنے ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کبھی نہ کرتا، اور شاید جس مقام پر اللہ نے مجھے آج پہنچایا ہے شاید میں آج یہاں پر نہ ہوتا. تو میں اس لحاظ سے یعنی اگر آپ پازیٹیوٹی نکالنے کی بات کریں تو پھر میں سسٹم کا شکریہ ضرور. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اسی سسٹم نے ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کی زندگیوں کو سپوائل کیا، اور ان میں سے ہر آدمی جو ہے وہ اجلال حیدر میں کوئی نہیں تھا جس کو باہر کا موقع بھی ملا اور وہ خواہش بھی زندہ رہی کہ میں اس نظام کا بعد میں حصہ بنوں گا، اور بائی چوائس بننا پڑا، اور اس کو سسٹم ڈیمانڈ بھی کرے گا. تو سسٹم اب جب ہم آزاد کشمیر کی سیاست کا آپ نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ ایک تو اول تو آپ کے پاس سرمایہ ہونا ضروری ہے، پھر آپ کے پاس جو ایک سیاسی قد کاٹ ہو، بڑا بیک گراؤنڈ ہو، آپ کا بہت بڑے کسی قبیلے سے ہوں تو آپ آزاد کشمیر میں سیاست کر سکتے ہیں. تو اس کی جو بنیادی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہے کہ یہ جو ایک سسٹم کے اندر اتنی چیزیں صلاحیت کر گئیں جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو آئیڈیالوجیز جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ کے اوپر ہو گئی اور علاقوں کی سیاست ہونے لگی، قبیلوں کی سیاست ہونے لگی، اور پھر آپ کو ایک سیاسی لیگیسی کی ضرورت پڑتی ہے الیکٹیبلز کی سیاست میں. آپ کو اس کے پیچھے وجوہات کیا سمجھ آتی ہیں؟ آزاد کشمیر کے پراسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں اس حدود عربے میں، کہ ایسی کون سی وجوہات تھی کہ سیاست جو ہے وہ موروثیت کے تابع ہوئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خاندانوں کے تابع ہوئی، علاقوں کے تابع ہوئی. اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ محرومیاں جو ہیں آزاد کشمیر کی، ہماری میکسیمم جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان محرومیوں کے نام پر سیاست کرتے ہیں. یعنی شعوری بنیادوں کے اوپر آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں، آپ کی 99% جو سیاست ہے وہ شعوری بنیادوں پر نہیں ہوتی ہے. ٹوٹی، کھمبا، نلکا، سڑک، ان بنیادوں پر ہماری سیاست ہوتی ہے. تعلیم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، لٹریسی کے ریٹ سے آزاد کشمیر پاکستان میں سب سے ٹاپ پر ہے، لیڈ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ شعور کے اعتبار سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعوری طور پر ابھی ریسنٹ جو ہماری قوم نے ایک بڑی یکجہتی کا ثبوت دیا، اس ساری تحریک کو اگر آپ نکال دیں تو پچھلے کئی سالوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آزاد کشمیر کے اس سیاسی عمل کو، تو ہمارے لوگوں کے اندر اس طرح سے شعوری بنیادوں کے اوپر سیاست نہیں کی جاتی. یعنی ہاں، کوئی کتنا بڑا مزاحمتی لیڈر بھی ہو، کوئی کارکن بھی ہو کسی جماعت کا، جب الیکشنز آتے ہیں، اس بات کی یہ تل حقیقت ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو مزاحمت کار ہیں وہ بھی اس عمل کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی انہی لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور یہ چونکہ محرومیاں ہیں تو محرومیوں کے ازالے کے وعدوں کے اوپر ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور پھر فلاں راجہ صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں سردار صاحب وہ سرداری اپنی قائم رکھنے کے لیے ان محرومیوں کو دور بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر محرومیاں دور ہو جائیں گی تو ہمارے لوگوں کے اندر شعور آ جائے گا. آپ اگر ماڈرن سٹیٹس دنیا کی جو ان کو اٹھا کر دیکھیں، یہ بنیادی مسائل لوگوں کے ختم ہو چکے ہیں. وہ معاشرے ترقی بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکال کر بہت آگے کی چیزوں کو، سائنس اینڈ فکشن کو، دیگر جو انوینشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیٹس جو ہے وہ فوکسڈ ہیں. بنیادی ضروریات کا مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے اس پورے موضوع کو اوپر بات کی کہ اس کی پیچھے کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ وجوہات اصل وہاں کے لوگوں کی وہ بنیادی انسانی ضروریات سے جو محرومی ہے، اور ان تمام جو محرومیاں ہیں ان کو کہیں سے ایک سیاسی لیڈر آتا ہے جس کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں، جن مسائل کی بنیاد پہ وہ ووٹ لیتا ہے. پہلے تو یہ بہت بڑا سوسائٹی کے اندر ایک تضاد ہے کہ ایک آدمی کے اپنے وہ مسائل نہیں ہیں جن مسائل کی بنیاد پہ وہ حق حکمرانی بھی کلیم کرتا ہے، حق حاکمیت بھی لیتا ہے، اور پھر اس کی آل اولاد بھی آتی ہے. تو ہمیں آپ کے اندازے کے مطابق، چونکہ آپ ایک نظم کے اندر سیاست کی لوگوں کے درمیان بھی رہے اور
جو نوجوان ہیں آزاد کشمیر کے وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے ساتھ اٹیچ رہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزاد کشمیر کے اندر ایک میسج کے مومنٹ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر زیادہ تر جو لوگ ابھر کر سامنے آتے ہیں وہ نوجوان ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام آج نوجوانوں کو قبول کر رہا ہے، اور اس طرح کی میس موومنٹس اگر کوئی نئی لیڈرشپ تراش رہی ہیں تو اس میں ہمیں نوجوانوں کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ یعنی اگر ہم ڈسٹرکٹ سدروتی کی بات کریں تو وہاں سے سردار امان ایک نئے چہرے کے طور پر سامنے آیا، پھر ہم جب کوٹلی اور ڈڈیال میں دیکھتے ہیں تو خواجہ مہران کی شکل میں ایک بڑی لیڈرشپ نظر آتی ہے۔ اب یہ جو ایک سیاسی عمل اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے جو سیاسی لوگوں کے جو سیاسی رویے وہ بھی تبدیلی کی طرف ایک لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس موروث کی جان چھڑا رہے ہیں۔ اس پورے عمل کے دوران چونکہ آپ اس عمل کے دوران سوشل میڈیا تک تو انگیج رہے اور اس کو خاموشی سے آپ اس کو آبزرو بھی کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کون سے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ یہ جو جس میس موومنٹ جو مومنٹم بنایا اس کو مزید کنٹینیو رکھنے کے لیے ایکشن کمیٹی کو کون سے ایسے روٹس ہیں جن کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ جس طرح کی سیاست وہاں پہ ہوئی ان کی روٹس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور ایک نئے جو ہے وہ سیاسی نظام یا ایک ڈھانچے کی بنیاد ڈالی جائے؟ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے جن کے اوپر ہم فوری جو ہے وہ کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، واٹ ایور دا ریزن واز، حقیقت یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر فزیکلی اس تحریک کا حصہ نہیں تھا، تو میں یعنی باہر سے اس کے اوپر کوئی اس طرح کا مشورہ دیتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا ہوں، لیکن بینگ اے آبزرور، بینگ اے اسٹیٹ سبجیکٹ آف دا اسٹیٹ، اور چونکہ اسی ریاست کا حصہ ہیں ہم بھی، جب بھی موقع ملا انہی لوگوں کے درمیان ہیں اور انہی مسائل کے اوپر ہم نے بھی بات کرنی ہے، اور ماضی کے اندر بھی 6-7 سال جوانی کے یہی سب کچھ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر چونکہ خوشی بھی ہے اس سارے عمل کی، اور دکھ اس چیز کا ہے کہ اس کا حصہ خود نہیں بن سکے سرکمسٹانسز کی وجہ سے، لیکن اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود بھی یہ دیکھا ہے، اور ہر جو ہمارا نوجوان ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے ہیں جو ریاست کی طرف سے اپنائے گئے ہیں اس تحریک کے بعد کہ لوگوں کے درمیان مذہبی انتشار کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا جائے، دیگر کافی سارے معاملات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، اور بہت سی ارریلیونٹ چیزوں کو مطلب اتنا زیادہ ہائپ دی جاتی ہے، اور ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت مائنڈ سیٹ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سارا جو عمل میں لا رہا ہے، یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ یہ جو پوری قوم متحد ہوئی ہے اور ریاست کے اندر ایک طرح کا آپ اس کو انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً جو ہے وہ چیزیں جو اچیو کی ہیں ہماری عوام نے وہ مطلب بڑی ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز کے اندر ہوئی ہیں، جبکہ ریاست کھلا چیلنج دے رہی تھی کہ آئیں جی سڑکوں کے اوپر، ان کا باپ سڑکیں بند کرے گا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سڑکیں بھی بند کی، پھر ہم نے دیکھا کہ اسی حکومت نے لوگوں کے مظفر آباد پہنچنے سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے خود بھی، اور اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمارے اندر انتشار پھیلا رہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے عثمان صاحب کہ جو آپ کے اندر اور جنرل عوام کے اندر اس ٹائم انتشار پھیلا رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو اس چیز کو لوگوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان فیوچر بھی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو اپنے جو مطالبات ہیں وہ بڑے ریئلسٹک رکھنے چاہیے۔ جیسے ابھی تک کے جو مطالبات تھے وہ بڑے ریئلسٹک مطالبات تھے۔ ایک عام آدمی کا مطالبہ تھا سستا آٹا، سستی بجلی، یہ یعنی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ریاست کے اندر بسنے والے تقریباً جو میجورٹی ہماری آبادی ہے وہ ان مسائل سے دوچار ہے۔ اب جس گھر کے اندر منرل واٹر آتا ہو، جنہوں نے کبھی چشمے کا پانی نہ پیا ہو، ان کو صاف پانی کے مسائل انفارچونیٹلی ہماری چونکہ جو میجورٹی بیوروکریسی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے روایتی، وہ یہی اسی سارے بیک گراؤنڈ سے، تو سستا آٹا یا سستی بجلی ان کا کنسرن نہیں ہے۔ چونکہ یہ عوامی مطالبات تھے، عوام کے اندر ان کو پذیرائی بھی ملی، اور پھر لوکل سطح کی کمیٹیاں بن کر سامنے آئیں، نئی قیادت سامنے آئی، تو مستقبل میں بھی وہی سارے مطالبات ہوں گے اگر جو کہ ریئلسٹک بنیادوں کے اوپر ہوں گے، جو عوام کے مسائل ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ تحریک مزید زور پکڑے گی، اور پھر
وہ کسی نہ کسی فیصلہ کن شکل کی طرف بھی جائے گی. تو یہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے اندر جو ایسے عناصر ہیں چھپے ہوئے جو کہ عوام کو تقسیم کر رہے ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ سارے مطالبات جو کہ عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو لے کر چلا جائے گا تو انشاءاللہ یہ تحریک آئے دن مزید مضبوط ہوگی اور مزید نوجوان قیادت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی. جلال صاحب، جب سیاست سے مایوسی ہو تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے باہر جانا چاہیے، یو کے گئے آپ، تو وہاں پہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا اور وہاں پہ کس طرح کے حالات کا آپ نے سامنا کیا، اور اس کے بعد ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر آپ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. تو وہ جو انیشیل سفر تھا یہاں سے جانا، وہاں پہ کس طرح کے مسائل رہے، اور پھر وہاں سے کس طرح سے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور اس طرف بزنس کی طرف؟ دیکھیں عثمان صاحب، ایک تو یہ تھا کہ میرا ہمیشہ سے یعنی بارٹ لاء کرنے کا ارادہ تو میرا ہمیشہ سے تھا، شوق بھی تھا، میں نے یو کے جانا تھا ہی تھا ہر صورت، لیکن اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنا جو ایک سیاسی نظام تھا، تنظیمی سیاست تھی، اس کے اندر خود کو ہم نے اتنا زیادہ الجھایا ہوا تھا کہ اس ٹائم پر یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری ریاست ہم نے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی، یعنی یہ اس کو چلا ہی ہم رہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں تھی. وہ صرف ایک ہوا کا بلبلا تھا جس کو تھوڑی سی کہیں سے باریک سی ٹھوکر لگی اور اس میں سے ہوا نکل گئی. تو یہ عموماً نوجوانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنی بالخصوص طلبہ سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یا یونیورسٹیز کالجز کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ریاست جو ہے نا وہ ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے. تو ہمیں بھی ایسے ہی محسوس ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بہت ایسے سرمایہ دار طبقے سے یا ایسے گھر سے تعلق نہیں ہے، ایک مڈل کلاس ایک ایوریج فیملی سے میرا تعلق تھا. تو چونکہ یہ جو گوروں کے ملک میں جا کر تعلیم حاصل کرنا کوئی اتنا سستا سودا بھی نہیں ہے، تو ایسے بھی حالات نہیں تھے کہ جو فائنینشلی بھی اتنی اسٹیبلٹی نہیں تھی کہ وہ ساری انویسٹمنٹ کی جائے اور انسٹنٹلی موو کیا جائے ابراڈ. لیکن چونکہ سسٹم نے جب ہمارا راستہ روکا اور اتنی بڑی ریاضت اور محنت کے بعد جب ہمیں یہ لگا کہ اب ہماری جماعت حکومت کے اندر آئی ہے، لیکن اتنی زیادہ اپوزیشن کا سامنا ہم نے نون لیگ کی حکومت کے دوران نہیں کیا جبکہ ہم ایکچوئل اپوزیشن میں تھے. اپنی حکومت آئی، ہمیں مکمل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، تو کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ یہاں سے نکلا جائے. دوستوں نے بھی روکا، گھر والوں نے بھی روکا، ہر بندے نے کہا کہ بھائی آپ اتنی محنت کر کے، یہ بھی موقع تھا آپ کے پاس اور آپ یہاں پر نوجوانوں کی بات کر سکتے تھے. اور جو بالخصوص جو میرے ساتھ میرے دوست، پوری ٹیم ہماری آزاد کشمیر میں جڑی ہوئی تھی، بہت سے دوست، حقیقت یہ ہے کہ میرے سے آج بھی ناراض ہے کہ آپ ہمیں اس وقت میں اکیلا چھوڑ کر گئے. لیکن عثمان صاحب، جن حالات کا میں نے سامنا کیا اس میں میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل اور دوسرا نہیں تھا. یعنی ان نوجوانوں کے لیے بھی مزید مایوسی کا یعنی میں موجب بنتا اور اپنے لیے بھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکلا جائے. وہاں پر جا کر سر اپنے مختلف طرح کے مسائل ہوتے ہیں. وہاں پر آپ نے اپنی فیس بھی پوری کرنی ہے، اپنے جو ہے وہ جو یہاں سے آپ ادھار لے کر جاتے ہیں، جو کہ انویسٹمنٹ اپنی تو تھی نہیں، دوست آپ نے تعاون کیا، ہم چلے گئے، ان کے کا ادھار بھی چکانا ہوتا ہے، آپ نے وہاں پر اپنا سروائیول بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل میرے ساتھ بھی تھے. ویسے ہی ایک وقت میں 3 4 جگہوں پر جابس کی، KFC کے اوپر جاب کی، دکانوں کے اوپر جاب کی، ہوٹلس کے اوپر جابس کی. تو وہ ایک سروائیول کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً 1 سال کا خاصا مشکل ٹائم پیریڈ تھا، جس کے اندر ساری اور جابس کی، برتن بھی دھوئے، فرش بھی صاف کیے، سارا کچھ کیا. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اپنا نیت صاف رکھیں اور اپنی رائٹ ڈائریکشن کے اندر اپنی ایفرٹس پٹ کریں تو آپ کو اللہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ نصرت آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ کے لیے راستے بنتے رہتے ہیں. بس پھر یہ کہ کاروبار کا سلسلہ بھی ساتھ میں چلتا رہا، اور پھر چونکہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو کام بھی کوئی ایسا ہی سمجھ آتا تھا کہ جس کے اندر اس طرح کی چیز کی جائے. پھر خود چونکہ اس سارے پروسیس کے اندر جب یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے تو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو اسی ٹائم میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک اس طرح کا پلیٹ فارم بنائیں گے. جب اللہ نے طاقت دی، مہلت دی، ایسا ہم سے کام لینا چاہا، تو انشاءاللہ ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے کہ جہاں پر
نوجوانوں کے ان مسائل کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور کم سے کم وہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، جو ان کے والدین ان کے اوپر کو اپنا اثاثہ بیچ کر، کوئی زیور بیچ کر، کوئی گھر، کوئی زمین جائیداد بیچ کر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، بدقسمتی سے وہ ہمارے ٹیپیکل ایجنٹس جو ہیں وہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑا ایک نقصان ہوتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا ہے جو کہ اب آپ کے سامنے ہے. اعجاز صاحب، ہم نے ماضی میں کچھ انٹرویوز آپ کے سنے، اور وہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم جو یہاں پہ جن لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں ان سے کوئی فیس چارج نہیں کرتے، اور یا تو ہم اس کو جو ہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن سمجھ، جو ایک سوشل ورک کر رہی ہے، اور آلدو یہ کلیم ہے آپ کا کہ یہ بزنس ہے، تو یہ کام کس طرح سے کرتا ہے؟ یعنی یہ لوگوں کے ہاں ایک عوام پایا جاتا ہے کہ یہ فیس بھی نہیں لے رہے، ٹھیک ہو گیا یا نہیں، یا باقی معاملات پہ نہیں ہے، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑا ہے سوال، اس کے اوپر آپ کے کیا ہے؟ عثمان صاحب، یہ بالکل نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن نہیں ہے. ہم بزنس کر رہے ہیں اور اس کو ہم بڑے یعنی کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کرنا بھی چاہیے. آلدو کہ ہم نے یہاں پر معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے فنڈنگ لے کر اور کروڑوں روپے کی فنڈنگ لے کر آگے چند ہزار لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، اور ہم یہ ایک نان پروفیٹیبل NGO چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بیہائنڈ دا سین ایسے ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ جو ہے وہ اوورسیز کمیونٹی سے اور دیگر جو بڑی UN کی آرگنائزیشن سے ان سے لی جاتی ہے. تو ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے سر. کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار سنت عمل ہے، اور آپ اگر اصولی بنیادوں کے اوپر کاروبار کریں تو یہ آپ کا رائٹ بھی ہے. ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں. فیس عثمان صاحب اسٹوڈنٹ سے چارج نہیں کرتے کنسلٹیشن کی مد میں، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جب وہ اسٹوڈنٹس ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ لاکھوں روپے ان سے کنسلٹیشن کی مد میں ایڈوانس وصول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے کاغذات وصول کرتے ہیں. جب وہ بچے فیس دے دیتے ہیں، پہلے جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بچوں کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور بچے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ فیس دے لیتے ہیں اس کے بعد وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور بچے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، وہ پکڑائی نہیں دیتے. ہمارا یہ جو سارا عمل ہے اس کے اندر منی ہینڈلنگ انوالو نہیں ہے عثمان صاحب. ہم جو بزنس کرتے ہیں وہ یونیورسٹیز کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جن یونیورسٹیز کے بہاف پر ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ یعنی یونیورسٹیز ہم سے فیسیلیٹیشن کیوں لیتی ہیں، یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. USA ہو گیا، UK ہو گیا، یا کوئی بھی اس طرح کا جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ایک منیمم ویج ہوتی ہے، اور آپ نے اگر یہ سارا پروسیس کرنا ہے ایک یونیورسٹی نے تو اس کو ایک پوری ٹیم چاہیے جس کو انہوں نے UK کے اندر ہائر کرنا ہے، اور پھر یہ ساری اپلیکیشن جو کہ تھاؤزنڈز میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں. یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ ساری وہاں پر لوگوں کو ہائر کر کے یہ ساری پروسیسنگ کریں تو ان کو بہت زیادہ کاسٹلی پڑتی ہے. اس وجہ سے وہ اس ٹائپ کی کمپنیز جس طرح کے ہم کیریئر ایڈوائزرز کے نام سے آپریٹ کریں، اس طرح سے بہت ساری اور اچھی فرمز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کانٹریکٹس کرتے ہیں اور ان کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پر اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور وہ جو سارا اپلیکیشن پروسیس ہے وہ ان کو کر کے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز کرا کے ان کو جو بھی جہاں پر بھی جس ملک کے اندر یونیورسٹیز بیٹھی ہیں وہاں تک اسٹوڈنٹس کو پہنچائیں. اس مد میں یونیورسٹیز جو ہے وہ پھر ان کمپنیز کو پے کرتی ہے، اور ہم بھی اسی ایک کڑی کا جو ہے وہ حصہ ہیں. یونیورسٹیز کی بہاف پر جب ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو یونیورسٹیز ہمیں ہمارا شیئر دیتی ہیں، جس کو کہ آپ ایک کاروبار کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہم ایکچوئل فارم میں کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے ایک چیز پوری جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے. اس سارے پروسیس کے اندر اسٹوڈنٹ کو جب ہم یونیورسٹی سے آفر لیٹر لے کر دیتے ہیں تو اسٹوڈنٹ نے اپنی فیس یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں سبمٹ کرنی ہوتی ہے، جو کہ اکاؤنٹ اس کے آفر لیٹر کے اوپر مینشن ہوتا ہے. پھر ہم اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس سے اس کو کراس ویریفائی کریں. پھر جب وہ ایمبیسی کا جب مرحلہ آتا ہے تو ایمبیسی کے مرحلے کے اوپر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فیس ایمبیسی کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹلی سبمٹ کرتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جب ہم اسٹوڈنٹ سے چارج کچھ نہیں کر رہے، اس سے کوئی بھی 1 روپیہ بھی وصول نہیں کر رہے، تو کہیں پر بھی فراڈ کی گنجائش نہیں رہتی. تو بچوں کا جو ہے وہ ہمارے اوپر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان ورسٹ کیس سینیریو لیٹ سپوز کہ بچوں کا کسی وجہ سے ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ہم چیزوں کو بڑا پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں. لیکن اگر ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو جس اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے یونیورسٹیز اور ایمبیسیز اسی اکاؤنٹ میں ریفنڈ کرتی ہیں آفٹر دی ریفیوزل.
تو جب بچے اپنے اکاؤنٹ سے جمع کراتے ہیں تو یہ بھی انہیں ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں اگر یونیورسٹی ریفنڈ کرے گی ہمارے ہی اکاؤنٹ میں آئیں گے. تو ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ اس پورے جو پروسیس ہے, یہ جو عمل ہے, اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ رکھ سکیں اتنا ٹرانسپیرنٹ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا چونکہ ایک طرح کا فیملی بزنس ہے, میری سسٹرز, میرے بھائی جو ہیں وہ سارے ہی ہم اس بزنس کے اندر انوالو ہیں. تو یہ ایک دوسری اس میں شکل ہے اس کو ٹرانسپیرنسی دینے کی کہ جب آپ کا پورا خاندان ایک چیز کے اندر انوالو ہے اور پھر آپ اسپیشلی ہر شہر کے اندر اپنا فیسیلیٹیشن آفس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ان کا بھلا ہو. اور ساتھ میں یہ بڑی کھلی ڈولی بات ہے سر کہ کاروبار کر رہے ہیں اور اپنا بھی بھلا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا بھی بھلا کریں. جس طرح ہم آزاد کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ باہر جانے کا جو ہمیں اس پورے عہد کے اندر ایک سلسلہ ہمیں میرپور ڈویژن کے اندر بڑا نظر آتا تھا کہ میرپور کے لیے یہ بڑا فیمس ہے کہ وہاں کا تو جو ہے وہ ہر آدمی باہر ہے, یو کے وہ ہیں. آپ کی جو فرم آنے کے بعد آپ کو کیا بنیادی فرق آزاد کشمیر کے اس حدود ضربے میں نظر آتا ہے کہ جب سے آپ اس بزنس کے اندر آئے ہیں تو کون سے ایریاز کے لوگ نے جو وہ زیادہ آپ کے پاس آئے ہیں, اور اس پورے جو ایک باہر جانے کا ایک رجحان میرپور کے گرد ایک وہ گھومتا تھا اس کو پھر آپ نے باہر نکالا اور پورے آزاد کشمیر کے اندر لے کے گئے, تو آپ کے اس فرم سے کون سے علاقوں کے جو ہے وہ لوگ اس وقت تک زیادہ باہر جا چکے؟ دیکھیے عثمان صاحب, چونکہ میرا اپنا تعلق حجیرہ سے ہے اور تعلیم میں نے مظفر آباد سے حاصل کی, یہ میرا جو سارا اپنا یونیورسٹی کا ٹائم پیریڈ تھا, تو میری جتنی سوشلائزنگ تھی وہ مظفر آباد, باغ, راولا کوٹ, حجیرہ, ان شہروں کے اندر زیادہ تھی. تو جب میں نے خود ایڈمیشن لیا, پھر اس کے بعد اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا, تو سب سے زیادہ جو ٹرینڈ بنا وہ مظفر آباد کے اندر بنا, چونکہ ہر دوسرا نوجوان جو میرے ساتھ کنیکٹڈ تھا. آپ اس بات کو سن کر شاید یہ آپ کے لیے سرپرائزنگ بھی ہوگی کہ ہماری 80% جو میری اپنی کلاس ہے وہ اس ٹائم UK کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ہم سے ہی سروسز لے کر گئے. اسی طرح میرے جونیئر سینئرز, تو ایک اوور آل مظفر آباد کے اندر بڑا ٹرینڈ ڈیولپ ہوا جس کا کہ دائرہ کار اب بہت وسیع ہو چکا ہے. اسی طرح سے باغ کے اندر, راولا کوٹ کے اندر, حجیرہ کے اندر, ان شہروں کے اندر بھی ایک یعنی جو پہلے اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا, گلف کنٹریز میں لوگ زیادہ جاتے تھے, اب وہ سارا ٹرینڈ جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے UK کی طرف. کہیں نہ کہیں وہ کریڈٹ آپ ہمیں دے سکتے ہیں, آلدو کہ سارا کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا, باقی لوگ بھی ظاہر ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں, لیکن زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا جاتا ہے, یہ ہم کلیم بھی کرتے ہیں کریڈٹ. پھر کوٹلی کے اندر جو ہے وہ میرپور کے چونکہ بالکل ساتھ ہے, اور کوٹلی میں بھی پہلے سے ٹرینڈ موجود تھا, تو کوٹلی کے اندر بھی ہم نے ایک فیسیلیٹیشن آفس قائم کیا جو کہ جہاں سے لوگوں کا بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا. سو میرپور کے اندر چونکہ پہلے سے ٹرینڈ تھا, یہ دیگر جو شہر ہیں اور جس میں ٹاپ پہ اگر آپ رکھیں تو ہم مظفر آباد کو رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے شہر کو, حجیرہ کو رکھیں گے, باغ ہے, راولا کوٹ ہے. تو ان شہروں کے اندر بھی اب یہ جو ٹرینڈ ہے UK کا اسپیشلی, یہ خاصا بلڈ ہو چکا ہے. اس پورے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو سیاسی حوالے سے بھی ہمارا جو ضلع سب سے پسماندہ ہے, جہاں کا سارا حلیہ بگڑا ہوا ہے, ضلع سودوتی, وہاں پہ کیریئر ایڈوائزر کا آفس نہ ہونا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیا مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں وہاں پہ بھی کوئی آپ کی طرف سے کوئی وہاں پہ سلسلہ دیکھیں گے آفس؟ عثمان صاحب, یہ چونکہ رسپانس کے اوپر بات ہوتی ہے, ہم نے سب سے پہلے ہمیں رسپانس ملا مظفر آباد میں, تو ہم نے مظفر آباد میں دفتر قائم کیا تاکہ وہ بچے جو ڈیلی انہیں یہاں پر آنا پڑتا تھا راول پنڈی کسی نہ کسی سلسلے میں, تو اب ہم نے وہاں پر پچھلے سال ہی وہاں پر آفس بنا لیا تھا. پھر ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا کوٹلی سے, تو ہم نے کوٹلی میں دفتر قائم کیا. اب ہمیں باغ اور راولا کوٹ کے اندر سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے کافی ٹائم سے, تو ان جو کمنگ 1-2 مہینے ہم فیسیلیٹیشن آفیسز باغ کے اندر بھی اور راولا کوٹ کے اندر بھی قائم کرنے جا رہے ہیں. ایسی نہیں ہے کہ پلندری کے اندر سے, سدنوتی کے اندر سے لوگوں کا رجحان نہیں ہے یا وہ جا نہیں رہے, لیکن وہ جو ریشو ہے وہ خاصی کم ہے. یہ جو ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس ہے, یا تو وہ زیادہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, یا پھر اوور آل ٹرینڈ وہاں پر کم ہے. تو اس طرح کا رسپانس نہیں ہے جس وجہ سے ابھی تک ہم سدنوتی کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ آیا, لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کا رسپانس نہیں ہے. تو جب ہمیں لگا کہ یہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے, ظاہر ہے اگر ایک بچہ ہمارے ساتھ وہاں سے جڑتا ہے
اس کو پھر اپنا کوئی اپلیکیشن کے سلسلے میں، ڈاکیومنٹس کے سلسلے میں، ٹیسٹ کے سلسلے میں راولپنڈی آنا پڑے گا، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہیں پر دفتر قائم کریں. تو فی الحال مجھے جو ہے وہ آنے والے کچھ مہینوں میں تو ایسی نظر نہیں آ رہا. ضلع سودنوتی میں ٹرینڈ نہ ہونے کی ایک، میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے اپنے علاقے کے ذرا مسائل بھی لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ کے توسط وہ بھی پہنچ جائیں. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا اس طرح سے انسٹیٹیوٹ موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ اس طرح کا ٹرینڈ موجود نہیں ہے. تو ہم جو حکومت ہے وہ درخواست کریں گے ریاست سے کہ ڈسٹرکٹ سودنوتی کا بھی خیال رکھیں، وہاں پہ بھی کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کریں تاکہ کیریئر ایڈوائزر وہاں پہ بھی آفس کھولے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک اچھی طریقے سے سہولت دے سکے. سر آخر پہ آپ کے اوور آل کتنے آفسز ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں، اور یہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. اس ٹائم عثمان صاحب تقریباً ہمیں یہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا پہلا آفس تھا راولپنڈی کے اندر، جس کو تقریباً اس جون کے اندر 2 سال مکمل ہو جائیں گے. اس 1.5-2 سال کے عرصے کے اندر ہمارے اس ٹائم پہ 12 آفیسز ہیں پاکستان کے اندر. کشمیر کا تو میں نے جیسے ذکر کیا مظفر آباد میں، کوٹلی میں ہے، اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں ہمارا آفس ہے، سوات میں ہے، پشاور میں ہے، لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں بھی 2 سے 3 دن کے بعد جو ہے وہ ہماری اوپننگ ہونے جا رہی ہے. تو یہ تقریباً کل ملا کے جو ہے وہ 11 سے 12 آفیسز ہیں جو ہمارے مختلف شہروں کے اندر اس ٹائم موجود ہیں، اور کچھ 4 سے 5 دفاتر جو ہیں وہ کچھ نئے شہروں کے اندر ان آنے والے 3 سے 4 ماہ کے اندر انشاءاللہ ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں. اجلال صاحب آخر پہ وہ لوگ جو اس پوڈ کاسٹ کے ہماری جو آڈینس آپ کو سنے گی، اس کو جو اسپیشلی نوجوان ہیں ان کو سیاسی، سماجی اور کاروباری حوالے سے، اور پھر ان کی جو مستقبل ہے اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ایک ہی بڑا سادہ سا پیغام ہے عثمان صاحب، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا انفرادی طور کے اوپر. ہر اس نوجوان کو یہ جو جوانی کا ٹائم ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، تو نوجوانوں کو اپنی یہ والا جو وقت ہے اپنی صلاحیات کو نکھارنے پہ صرف کرنا چاہیے، اور اپنے انفرادی طور پر اپنے مستقبل کو جو ہے وہ سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکیں، معاشی طور پر خود مختار ہوں گے، تو ہی آپ ریاست کی وحدانیت کی بھی بات کریں گے، آپ ریاست کے دیگر مسائل کی بات کریں گے، تو آپ کی بات جاندار ہوگی. خالی جیب ماں باپ بھی بات نہیں سنتے ہیں سر. تو ریاست کی بات کرنا اور پھر اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروانا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، جو کہ میں نے ذاتی طور پر پریکٹیکل بنیادوں کے اوپر سیکھا ہے. میری بات سے اختلاف بہرحال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، نہ صرف کہ حالی فائنینشلی بلکہ جو مورل ویلیوز ہیں، جو نارمز ہیں ہمارے، ان ساری چیزوں کے اوپر کام کریں. اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، تاکہ اس دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں اور اپنی ریاست کا سر فخر سے بلند کر سکیں، اور اپنی ریاست کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کا حل کر سکیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اجلال حیدر نقوی موجود تھے، جو کیریئر ایڈوائزر کے نام سے ایک بزنس فرم جو ہے وہ تقریباً آزاد کشمیر اور پاکستان کے 12 شہروں میں چلا رہے ہیں، اور ان کے نام بھی انہوں نے جو ہے وہ ہماری درخواست کے اوپر ان کے نام بھی دیے. اور وہ تمام لوگ جو نوجوان اسپیشلسٹ پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں وہ بغیر کسی بھی طرح کی جھجک کے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. فون نمبر ہماری اسکرین پہ آئیں گے، واٹس ایپ نمبر ہوگا، ای میل ہوگا، آپ ان سے رابطہ کریں اور اپنا جو بھی قریب ترین آفس ہے وہاں پہ جائیں اور ان کی سروسز سے استفادہ حاصل کریں. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو اجلال صاحب سے ان کا جو سیاسی نظریہ ہے سیاست کے حوالے سے اور سماج کے حوالے سے بھی کچھ ان سے ہم نے جو ہے وہ سوالات کیے، اور اس کے اوپر تنقید و تعریف کا حق بہرحال جو ہے وہ سامعین و ناظرین کو رہے گا. آپ سب احباب کی باعزت سماعتوں کا بہت شکریہ.